मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौसात ईरान का मशहूर बादशाह दारा सर्दियों की एक यख रात को अपने महल वापस आया। वो गेट पर उतरा तो उसे देखा कि महल के एक दरबान ने फटी हुई यूनिफॉर्म पहन रखी है, उसके जूतों में भी सुराख हैं। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें सर्दी नहीं लगती? गार्ड ने जवाब दिया, हुजूर बहुत लगती है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। बादशाह को उस पर तरस आ गया और उसने वादा किया कि मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म वर्दी भिजवाता हूं। गार्ड खुश हो गया। बादशाह अंदर गया और किसी काम में उलझ गया, अपना वादा भूल गया। वो अगली सुबह बाहर निकला तो उसे देखा कि महल का दरबान सर्दी की वजह से हलाक हो चुका है। बादशाह ने लाश सीधी की तो दरबान के नीचे कोयले से लिखा था, बादशाह सलामत, मैं कई बरसों से इस फटी पुरानी वर्दी में आपके महल की दरबानी करता रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान ले ली। यह कहानी वजीर आजम और वजीर आजम के मशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद के लिए थी। आप पूरी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुकदमा लड़ते रहे, लेकिन आपकी हुकूमत आई तो आपने खुद दाऊद साहब की कंपनी डेस्कॉन को मोहम्मद डैम का 309 अरब रुपए का ठेका दे दिया। आप याद रखें, लोग मुश्किलात और मसाइल से नहीं मरते, लोग उम्मीदें टूटने पर मरते हैं, और आप लोगों के साथ ये कर रहे हैं। ये लोग दारा के गार्ड की तरह हर किस्म के हुक्मरानों और हर किस्म के हालात में जिंदा रहे, इन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप इन्हें बादशाह की तरह गर्म वर्दी का लारा देकर वो सब कुछ कर रहे हैं जो आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ ने भी नहीं किया था। लिहाजा लोग आज बूढ़े और कमजोर गार्ड की तरह सिसक रहे हैं, इनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। बहरहाल हम आज के मौजू की तरफ आते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए, जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है, और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नजरसानी होनी चाहिए। जो शख्स भी पाकिस्तान में तहकीकात में मोहम्मद मामून साबित होना था, उसको मुल्क से फरार कराया गया। सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने वो इसहाक डार की है। अब कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए जाहिर है कि हम ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। ये तो बड़ी सिंपल बात है कि आप पैसे दे दें मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी को, और पता चले कि वो पैसे बाद में दुबई में बरामद होंगे। अब वो लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं जो जिंदगी में कमर्शियल फ्लाइट पे लाहौर से कराची नहीं आते, वो कहते हैं हम तरीकें चलाएंगे। कच्चा चट्ठा तो सबको पता है, जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद 172 लोगों के नाम ECL से नहीं निकाले। हुकूमत ने यू टर्न लेने से इंकार कर दिया। चुनांचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत और CM सिंध का नाम आज भी ECL पर है। आज के फैसले से वफाक और सिंध हुकूमत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का भी हिस्सा है। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, और कराची में मैं हैदराबाद में मादर चाहता हूं मैं ज्वाइन किया है। आजिज धामरा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब्बासी साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो डेस्कॉन को क्या जरूरत थी आपको ये अवार्ड करने की? 309 अरब रुपया, तो 309 अरब रुपए आपने अपने एक वजीर के हवाले कर दिए। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब जो मालूमात आज सामने आई हैं उसके मुताबिक ये कोई नवंबर 2017 का इन्होंने बिड दी थी, और हमारी गवर्नमेंट आने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट इनको असाइन हो गया था। उस हद तक तो ठीक है। और दूसरी बात, अब तो गवर्नमेंट में है ना ये? नहीं, वो हमारे वजीर साहब उस कंपनी से भी रिजाइन कर गए। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं आज कि हमने पिछले 4-5 साल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बात की, और उस हिसाब से अगर हमारी गवर्नमेंट के शुरू होने के बाद
کسی وزیر کو کوئی ٹھیکہ ملتا ہے تو وہ اس کنڈیشن سر آپ کو یاد ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب جو تھے وہ ایئر بلو کے چیئرمین ہوتے تھے، جب وہ دوبارہ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا تھا. آپ کی پارٹی بار بار یہ کہتی تھی کہ جب ایک وزیر اعظم کی یا ایک وزیر کی ایئر لائن ہوگی تو پی آئی اے کیسے چلے گی. میاں شواشی صاحب تھے، ان کے صاحبزادے کام کرتے تھے، آپ یہ کہتے تھے کہ وہ بزنس کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا دودھ کا کاروبار چل رہا ہے، ان کے انڈے اور مرغیوں کا کاروبار چل رہا ہے، اور وہ والد جو ہیں وہ چیف منسٹر صاحب بھی ہیں. تو آپ کو یہ 309 ارب روپے سر یہ اتنی بڑی رقم ہے. یہ جو شاید خاقان عباسی والا کیس ڈیفرنٹ ہے، وہ چیئرمین پی آئی اے رہے، وہاں جب سے چھوڑا سارا سٹاف ساتھ لے کے آئے اور اس کے مقابل میں ایک پیرلل ایئر لائن کھڑی کر دی، جس ایئر لائن نے نیشنل ایئر لائن کو کمپٹیشن دیا. نیشنل ایئر لائن نقصان میں ہوئی، ان کی ایئر لائن اربوں کے پروفٹ میں ہوئی، ایک الگ کیس تھا. یہ کمپنی ہے جس کو حکومت آلریڈی پچھلی حکومت نے انگیج کیا ہوا تھا اور ان کو اس روٹین میں ٹھیکہ ملا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں اگر 2018 یعنی اگست 2018 کے بعد اگر کسی کے ساتھ یہ ہو تو وہ غلط ہے. اور ہمارا جو ہم نے بہت بیانیہ بنایا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا، اب دیکھیں آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی آپ نے کہا کہ کمپنی کو نکال دیا، دوسرے کو ڈال دیا. ابھی بھی یہ کانٹریکٹ اگر ملکی مفاد کے خلاف ہے تو اس کو روک دینا چاہیے. تو اگر کا فیصلہ کون کرے گا؟ جو ادارے، میں کون سے ادارے؟ کوئی کسی بندے کو شک ہے تو اس کو کسی جگہ پہ کوئی ادارہ آپ بتائیں نا جی جو فیصلہ کرے گا. ہر ادارہ پرائم منسٹر کے نیچے ہے نا سر. اگر پرائم منسٹر کے پاس بھی کوئی ایسی ایویڈنس آتی ہے کہ کسی کو فیور کیا گیا جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا تو اس کو ختم کرنے میں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ ڈیسکان ایک بڑی پارٹ ہے، گروپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یقیناً اس نے کوئی ڈیم بھی بنایا ہوگا، تو آپ کو اعتراض کیا ہے سر اگر پاکستان کے کسی ادارے کو یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ہے تو آپ کیوں اتنا سیکھ پائیں اس پہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر کا فیصلہ تو ہو گیا، حکومت نے ان کو ایوارڈ دے دیا ہے. اگر حکومت چاہتی تو کل تک یہ ایوارڈ روک سکتی تھی. جو آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں بڈنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس بڈنگ ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت بغیر وجہ دیے حکومت اپنا کانٹریکٹ کینسل کر سکتی ہے. اگر آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک کانفلکٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ داؤد صاحب نے، رزاق داؤد صاحب نے کچھ دن پہلے، بہت 3-4 مہینے پہلے چین کے خلاف گفتگو فرمائی تھی، اور اس فارمل انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے بڈ کیا اور مجھے نہیں، میری کمپنی کو کوئی بڈ نہیں ملی، تو اس کی شفافیت پہ سوال اٹھتا ہے، ہمیں سارے کانٹریکٹ کھولنے چاہیے. یہ انہوں نے کہا تھا، آن ریکارڈ کہا تھا. اب چین آج اچھا ہو گیا نا، جیسے یہ وزیر بنے جو پہلے نہیں مل رہے تھے ان کو کانٹریکٹ، آج ان کو کانٹریکٹ مل گیا ہے. اب چین سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، اب سی پیک کی شفافیت پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھے گی. تو بظاہر جو آپٹکس ہیں وہ کہتے ہیں جو what goes around comes around. اگر یہ گفتگو نہ فرمائی ہوتی تو پھر آج یہ گفتگو نہ ہوتی. اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہوتا کہ اگر آپ اپنی کرسی سے اتر جاتے ہیں، جیسے شاہد عباسی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، دیکھیں شاہد عباسی صاحب نے تو ایئر بلو بنائی اپوزیشن میں بیٹھ کے، تو انہوں نے بھی سر یہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کیا تھا. نہیں ایسا نہیں ہے نا جی. دیکھیں جولائی کے اندر یہ بڈ ہوئی تھی جو انہوں نے بڈ کی تھی، لیکن کانٹریکٹ ایوارڈ تو آج ہوا ہے. اس حکومت نے، یہ حکومت یہ تو نہیں کر سکتی کہ فیصلے کرے اور کہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ ڈیم نہیں بننا چاہیے، اگر ایک پاکستان کی اپنی کمپنی ہے وہ بنا رہی ہے تو کیا اعتراض کیا سر؟ یہ مجھے تو اگر چائنیز کمپنی ہوتی ہے، امریکن ہوتی ہے، انڈین ہوتی تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. پاکستانی کمپنی ہے تو قبول کرنا ہے اس کو. یہ نہیں، چینی کمپنی تو ہے گزوبا ان کے ساتھ. یہ اعتراض تو پی ٹی آئی کو تھا. یہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ اٹھایا، لوگوں پہ انگلی اٹھائی، ہمیشہ اٹھائی. ابھی آپ دیکھ لیجئے، یہ ویسے تو بات دھامرا صاحب کو کرنی چاہیے. اومنی کو پر ایک الزام، اومنی پہ بہت سے الزامات ہیں، میرا کام نہیں ہے اومنی کا دفاع کرنا، لیکن اومنی پہ ایک الزام یہ ہے کہ وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے کچھ سبسڈی کو قانون بنائے. وہ کیبنٹ نے کیا، ہاں جی کیبنٹ نے کیا اور پاس بھی کروایا. سی ایم صاحب جو تھے اس وقت وزیر تھے. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جو سبسڈی دی اس کا 1/10واں حصہ جو ہے وہ مل گیا اومنی کو، جو بہت زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے سارا حصہ اومنی کو ملا تھا. نہیں سارا نہیں، 8 نہیں 8.5 ارب میں سے 1 کچھ ارب ملا تھا، تو 1/8واں حصہ ملا. ایک قسم کی سبسڈی، کئی سبسڈی تھی، ٹریکٹر کی علیحدہ تھی، چینی کی علیحدہ تھی. اب 1/10واں یا 1/8واں حصہ ملنے پہ ہم سب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس پہ انویسٹیگیشن بھی جاری ہے. لیکن یہاں پہ تو ڈیسکون کو 100% ٹھیکہ 3 ارب کا مل گیا، کوئی اور فائدہ مند نہیں ہوا. 309 ارب جی، 3 ارب ڈالر، 3 بلین ڈالر کا ٹھیکہ، 3000 ملین ڈالر کا ٹھیکہ، 309 ارب روپے کا ٹھیکہ صرف ایک کمپنی کو ملا ہے، جس میں اور کوئی 1/10 نہیں ہے، 1/8 نہیں ہے، 1/7 نہیں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انگلی اٹھاتے ہیں، فیورٹزم ہوئی ہے اس میں
غلط ٹھیکہ ایوارڈ ہوا ہے اور میرا خیال ہے کوالیفائی نہیں کرتی، کیا اعتراض کیا آپ جی کو؟ میرا خیال ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال ہے. اوکے، conflict. جو بات کی گئی کہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس چیز کے وزیر ہیں؟ اسی چیز کے آپ وزیر ہیں، پانی کے نہیں ہیں، لیکن آپ کامرس کے وزیر ہیں. آپ کامرس کے وزیر ہیں، آپ کے پاس 3-4 وزارتیں ہیں، آپ کے پاس عہدے ہیں، قلم دان ہیں. کوئی بھی نہیں، چلے کوئی بات نہیں ریلیونٹ وزارت نہیں ہے کامرس کا، یہ کام اچھا چلے نہیں ہے تو میں مان لیتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کامرس کے وزیر کو $3 بلین کا ٹھیکہ ملنا چاہیے. کام کیا سر رزاق داؤد صاحب کا کیا کام ہے؟ نہیں، وہ تو اپنا ٹریڈ بڑھانی، کامرس بڑھانا، جس میں سی پیک بھی آتا ہے، معیشت ہے نا سر. دیکھیں میری بات سنیں، چینی کمپنیوں میں سے پہلے یہ relationship بات ہے. میں مان چکا ہوں. سی پیک اس میں آپ کو نہیں آتا اگر اس یہ ٹھیکے کی ابتدا ان کی حکومت میں آنے سے پہلے آئے تو پھر تو کانفلکٹ نہیں، آج ہے. ایئر بلو کی نہیں تھی، ان سے پہلے یار کی تھی. نومبر 2017 کی بات کر رہا ہوں. نہیں. ایئر بلو کا کیس اور ہے. ایئر بلو نے پی آئی اے کے مقابلے میں کمپٹیشن میں ایک فارم کھڑی کی، اس کے بندے توڑے، وہ کمپنی نقصان میں. یہ تو competition ہے نا. مقابلہ میں تھا یہاں. لیکن ایف ڈبلیو او اگر کمپٹیشن میں دیکھیں دوبارہ وہی الگ بات ہے. یہ بھی سرکار، ڈاکٹر صاحب مجھے بولیں گا، یہ بھی سرکاری ڈیم بنے گا، وہ بھی سرکاری کمپنی ہے. دونوں کمپنیوں میں ایک تو سر یہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ کانفلکٹ آف بٹ جو ہے وہ نکال دیں، اب اپنی جماعت کے منشور سے نکال دیں. میں نے تو ایکسپٹ کیا ہے جاوید صاحب، اوپن کر دیں ملک سب کے لیے. جہانگیر ترین صاحب نے خیبر پختونخوا میں مائنز کے ٹھیکے لیے، وہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. طاقتور آدمی تھے وہ. جہانگیر ترین صاحب نے کسی ہمارے دور میں کوئی ٹھیکہ نہیں میں ایک ایک کر کے دیا، یہ بھی ایلیگیشن ہے. کر کے جاوید چودھری صاحب، اگر اس کمپنی کا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے اور وہ 2017 سے پروسیس میں تھی، کتنے ڈیم بنایا؟ دیکھیں وہ اکیلے نہیں ہے، وہ کنسورشیم میں پورا ایک گروپ آف کمپنیز ہیں. اس کو چائنیز کمپنیز نے اس کے ساتھ کیونکہ میں جناب دھمرا صاحب کی طرف میں پہلے کہہ چکا ہوں. سر یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی آپ یہ کہتے تھے کہ جب وہ پرائم منسٹر ہوں گے اور ان کے ساتھ آشیانہ میں یہی کیس ہے نا. میاں شہباز شریف صاحب نے آپ یہی کہتے تھے کینسل کر تو آج کے ایک آشیانہ آ گیا. اگر یہی کچھ ہوا ہے تو بھلے ان کو جیل میں ڈال دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں ایک اور بھی میں بات میں ان کی طرح نہیں ہوں. میں نے آپ کو اگر رزاق داؤد صاحب پہ یہ ثابت ہوتا ہے، کیسے ثابت ہوگا سر؟ کون کرے گا ثابت؟ یہ کا ثابت ہو گیا. ایف آئی اے کرے گی، جا کے اصغر خان کیس کے اوپر. چلے آج نہیں کرے گی نا جاوید صاحب، آج نہیں کرے گی نا تو کل آنے والے دور میں نا ان کو اکاؤنٹیبلٹی پکڑے گی. کل تو پکڑے گی، یہ تو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. ان کی پارٹی کے سربراہ انوالو تھے. ہمارا وہ نہیں، آپ کے کیا ہیں یہ کون ہے؟ یہ ایک وزیر ہے، ایک مشیر ہے. وزیر کابینہ جو شیئرڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر مسلم لیگ نون جاوید صاحب یہ کوشش کرتی ہے نا کہ نواز شریف اور زرداری صاحب والا الزام عمران خان پہ لگائے تو ان کی ایفرٹ ضائع ہو جائے گی. اور الزام لاؤ. صاحب میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ان سے استعفیٰ لے لیں. کیا یہ ضروری ہے حکومت کے لیے؟ کمپنی کا سرکار کمپنی نے استعفیٰ دے دیا. سر ان کی فیملی کی کمپنی ہے نا، وہ اس میں آنا نہیں تھے. میں بتا رہا ہوں اگر وہ 22 سے پہلے کا ٹھیکہ ملا. نواز شریف کہتے ہیں میں 1970 سے نہیں تھا. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اومنی گروپ کا ایشو مختلف ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے مراد علی شاہ صاحب تھے، وہ سبسڈی دیتے رہے، جعلی اکاؤنٹس بنتے رہے سندھ میں. یہ جو عبدالرزاق داؤد صاحب کا ایشو یہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ کمپنی ہے، اس نے بڈ کیا، اس نے